अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत फरमाइश रहती है आपकी इम्तियाज गुल साहब को सुनने की। वैसे तो मैंने फैसला ये किया हुआ था कि संडे या मंडे वाले दिन ये टाइम रखें, लेकिन कुछ बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुई है। खास तौर पर शहबाज शरीफ का लंदन में जाना, फिर आप सुन रहे हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से तकर्री का मामला वो है। तो मैंने मुनासिब समझा, चूंकि एक्सपर्टी तो इम्तियाज साहब के हवाले से है, तो हम पहला सवाल उनकी तरफ यही लेके चलते हैं कि तारीखी तौर पर नवाज शरीफ ने गालिबन 5 चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगाए। हर दफा यही कहते रहे ये मेरा बंदा है, लेकिन वो तारीख ने साबित किया ही ये इनका अपना एक निजाम है, ये कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलते हैं जी। इम्तियाज गुल साहब, जो मैं बात कह रहा हूँ वो बात ठीक है, और ये तरीका कार क्या जरा आम आदमी के लिए भी समझाइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, तरीक़ेकार तो बड़ा सिंपल सा है कि GHQ में जो भी सीनियर तरीन जर्नैल होते हैं उनकी एक बाकायदा रैंकिंग होती है, असेसमेंट होती है। उस असेसमेंट की बुनियाद पे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ज़रिए 3, 4, 5 नाम भेज देते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वो वज़ीर आज़म को भेजती है। वज़ीर आज़म का फिर काम है उसमें से अपनी पसंद का मैं कह रहा हूँ बंदा चुनना। अब वो चूँकि एक सरकारी बाकायदा एक प्रोफेशनल अंदाज में उन्होंने असेसमेंट्स की होती हैं, लेकिन हर दफ़ा मालूम नहीं क्यों इनको ख्याल आता है नवाज शरीफ साहब को ख़ास तौर पे कि इन्हें अपना बंदा चाहिए। अब वो जब राहील शरीफ साहब की बारी आई थी तो उस वक्त भी मुझे बताया गया था कि कोई 4 नाम भेजे गए थे, उनका नाम उसमें शामिल था, लेकिन इन्होंने 2 दिन के बाद कहा वज़ीर आज़म साहब या उनके दफ्तर से कि नहीं 5 नाम और भेज दें। तो इतनी ये अजीब सी बात है। यही काम फिर वो जनरल बाजवा के वक्त भी हुआ था कि इन्होंने मज़ीद नाम मांग लिए और दुनिया भर में तासुर फिर ये फैला कि जनरल बाजवा भी नवाज शरीफ साहब के बंदे हैं। लेकिन उनसे जब हमारी मुलाकात हुई, पहली मुलाकात, तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो असल में ये गलतफहमी भी दूर करने आया हूँ कि मैं किसी का बंदा हूँ, मेरे पीछे प्रोपेगेंडा हो रहा है, क्योंकि उसमें आपको मालूम है नून लीग के लोग भी शामिल थे। तो उन्होंने फिर अपनी कुर्सी पे ऐसे हाथ मार के कहा, हम GHQ में मुलाकात थी हमारी, तो उसमें उन्होंने कहा कि देखिए जो बंदा इस कुर्सी पे आके बैठ जाता है ना, वो फिर किसी का नहीं रहता, सिर्फ पाकिस्तान आर्मी का और पाकिस्तान का है। तो ये बात अभी तक हमारे सियासतदानों को, ख़ास तौर पे शरीफ घराने को समझ नहीं आ सकी है और ले तो लाल से खामखा काम लेते हैं। हालांकि GHQ से जितने नाम आते हैं आम तौर पे चूंकि उनकी बाकायदा एक प्रोफेशनल अंदाज में उसकी असेसमेंट हुई होती है, मुझे आपको तो नहीं मालूम कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए, चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ के लिए कौन सा बंदा मुनासिब है और बेहतरीन जर्नल कौन है इंस्टीट्यूशन की नज़र में, क्योंकि हमने उस इदारे को एक जिम्मेदारी दी हुई है कि आपने सरहदों की हिफाजत करनी है। अब वो हम ये फैसला उनकी सवाबदियत पे क्यों नहीं छोड़ देते? अगर उन्होंने 3 नाम भेजे हैं, आप उनमें से तीन में से कोई नाम चुन ले, लेकिन ये कहते कि नहीं हमें अपना बंदा चाहिए। बस वो करते करते फिर 2-3 दफा उनके साथ हाथ भी हो गया। अब क्या करें? अच्छा, एक बात बताइएगा। वैसे मैं अपना अब तो पोजीशन ये आ गई है कि सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, और ये एक इम्प्रेशन पिछले दिनों बहुत ग्रो हुआ है। और इस पे नवाज शरीफ ने जैसे ही जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आया, उनके खिलाफ केसेस आए, वो रिकॉर्ड की बातें है। मैं कोई ये नहीं कहता कि आपने हट के काम किया है। मैं एक आप वकील होने के नाते और बाकी मैं सिस्टम को समझते हुए बात करता हूँ। इन माफियाज को पकड़ने इन माफियाज की आप कहें कि इनकी जड़ें इस हद तक फैली होती हैं कि जजेस को भी अप्रोच कर लेते हैं, वोकला इनके हाथों में होते हैं, ब्यूरोक्रेसी इनके हाथों में होते हैं। तो डर और खौफ ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा सामने ऊपर बैठा होता है कि जो इनको वॉच कर रहा होता है कि गलत काम नहीं करना। और उसी की वजह से मैं काफी रिजल्ट मैंने देखे हैं, वरना तो ये माफिया गॉड फादर या सीरियल माफिया का नाम इनका ऐसा नहीं है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये अभी तो मामला ही कुछ और है ना। अब तो खुद बैठ के आराम से एंजॉय कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि मौजूदा दौर में जो वो काम करना चाहते थे मौजूदा अपोजिशन लीडर इमरान खान साहब ये कर रहे हैं, उनका नुक्ता नजर है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप, या आप यूं कह लें, या दूसरा जो रोल ये वाला है, क्या ये पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर है या इससे कोई नया मॉडल आना चाहिए?
دیکھیے ماڈل جو مرضی لے آئیں، جہاں پہ اگر انٹرنزیکلی یعنی اندرونی طور پہ اگر ایک ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ باقی سب سے برتر ہے، سب سے بہترین ہے، اور یہ کہ اس کو سیاسی معاملات میں مداخلت جائز ہے، بھلا وہ ماورائے آئین ہو، اس وقت تک آپ جو مرضی ماڈل لے آئے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس لیے کہ توپ گن تو وہ اس ادارے کے پاس ہے. تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ وہ ادارہ اپنی جو پروجیکشن ہے، اپنے جو سمجھتا ہے خود کو، وہ تھوڑا سا سویلینز کے برابر لے کے آئے. یعنی جو آپ نے دیکھا 27 اکتوبر کو جو ہوا، جو بڑی پریس کانفرنس ہوئی، اس میں یہ لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان کی فوج اور ISI کوئی پاکستان سے ہٹ کے ہے، ایک اور سلطنت ہے، اور اس سلطنت کے کو کچھ شکایتیں ہیں سابق وزیر اعظم سے، اور وہ پبلک کر رہے ہیں، آفیشل سیکرٹ ایکٹس کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ میں بنیادی طور پہ تو گریڈ 20-21 کے افسران ہیں نا، تو وہ ایک سابق وزیر اعظم کو انہوں نے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا. ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاسی نہیں ہیں، سیاست میں ہمارا لینا دینا نہیں ہے. تو اس وجہ سے دیکھیں نا اس ادارے کو کتنا نقصان پہنچا ہے. یعنی لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ 2 جرنیل تھے یا جنرل باز، وہی کہتے پاکستان کی فوج. حالانکہ پاکستان کی فوج، ہمیں آپ سب کو پتہ ہے، ہمارے آپ کے دوست احباب کے بچے وہاں پہ ہیں، نوجوان بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اور زیادہ تر قربانیاں بھی وہی دیتے ہیں جو نچلے لیول پہ ہوتے ہیں. ان کے قربانیاں بھی ایک لحاظ سے کھو کھاتے چلی جاتی ہیں، کیونکہ بدنامی فوج کی ہوتی ہے. تو جب تک اس امر کا احساس نہیں ہوگا، یعنی حالات جب خراب ہوتے ہیں تو یہ مارشل لا آ جاتا ہے، یا درمیان میں یہ براہ راست مداخلت شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اگر اس طرح حالات ٹھیک ہونے ہوتے تو بھئی 3 دفعہ تو ملٹری ڈکٹیٹرشپ آ چکی ہیں، اور ہائیبریڈ ماڈل، سو کال ہائیبریڈ ماڈل 1956 سے چل رہا ہے کہ آپ نے ہر دفعہ آ کے مداخلت کرنی. اگر اتنے اچھا یہ ماڈل ہوتا تو آج ہماری عدلیہ 130ویں 39ویں نمبر، 140 میں سے 130ویں نمبر پہ کیوں ہوتی؟ ہمارے رول آف لا کا جو انڈیکیٹر ہیں وہ کیوں کم ہوتے؟ صحت میں، تعلیم میں کیوں ہمارے انڈیکیٹرز خراب ہوتے؟ جب تک اس امر کا احساس نہیں ہوگا کہ یہ جو احساس ہے نا کہ ہمیں ملک ڈوب رہا ہے، ہمیں بچانے کے لیے آگے آنا پڑے گا، اس چیز کو تھوڑا سا کرب کرنا پڑے گا. ملک کہیں نہیں جاتا، کہیں نہیں ڈوبتا ہے، اگر ہر ادارہ، ہر شخص اپنا اپنا آئینی کردار ادا کرتا رہے. اچھا، آپ کی اسی بات کو میں مزید آگے لے کر چلتا ہوں. ابھی ہم نے پیچھے دیکھا کہ پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر 2019 جب آیا، چیف آف دی آرمی سٹاف کے حوالے سے معاملہ آیا کہ مدت ملازمت میں توسیع دینی ہے، اور معاملہ کورٹوں کے سامنے آیا، اور کورٹوں نے اس کی انٹرپریٹیشن کی، 6 مہینے کا وقت بھی ملا، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ امینڈمنٹ بھی ہو گئی. اور میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ گڈ لیجسلیشن اور بیڈ لیجسلیشن، یہ سارا جو کام ہے اس کانٹیکس میں، بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ یہ ادارے کو فیصلہ کرنا چاہیے. اور کیا آپ نہیں سمجھتے یہ توسیع والا معاملہ، اپوائنٹمنٹ کا بات بھی آ گیا، کہ یہ والا بھی بیٹھ کر جب وہ سارے بیٹھے ہوں تو وہ بیٹھ کے اس کو ڈیسائیڈ کریں، پھر معاملہ آئے سویلین کے پاس، تو اس سے کوئی بہتری نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں جی؟ دیکھیں، اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل فیصلے کر رہی ہے کہ کون سے جج نے ہائی کورٹ میں جانا ہے اور کس نے سپریم کورٹ میں جانا ہے، اس میں بھی اٹارنی جنرل شامل ہوتے ہیں، تو اسی طرح آرمی کو بھی، آرم فورسز کو بھی یہ حق آپ دے دیں. ساتھ میں آپ حکومت کا نمائندے شامل کر لیں، وزیر دفاع اس میں شامل ہوتا ہے. بہت آپ کی چاہت ہے تو ایک آدھ کوئی اور وزیر اس میں شامل کر لیں، کوئی نمائندہ شامل کر لیں. لیکن یہ جو اپنے اختیارات سے ایک لحاظ سے تجاوز کر کے دوسرے کی ڈومین میں جا کے ٹانگ اڑانے والی بات ہے. دیکھیں، آپ وکیل ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کون کون سا وکیل کس نظریے کا ہے، اس کی ایڈیولوجیکل لیننگ کس طرف ہے، اور آیا وہ کمپیٹنٹ بھی ہے کہ نہیں. اس طرح مجھے پتا ہے جب میرے سامنے کوئی ٹیکسٹ آتا ہے، یا کوئی میرے سامنے کوئی وی لاگ یا کوئی ریڈیو کا، ٹی وی کا پیس آتا ہے، تو میں اس کا پوسٹ مارٹم کر دیتا ہوں آسانی سے
کہ اس میں اس نے پروفیشنلی کہاں کہاں اس نے غلطی کی ہے. یہی کام ظاہر ہے فوجی خود کر رہے ہیں اپنا. اگر ایسا نہ ہوتا تو جنرل ساحر شمشاد ایک یتیم خانے کے پلے ہوئے ہیں, یتیم خانے کے پڑے ہوئے ہیں, ماں باپ ان کے کھو گئے تھے. لیکن کمال ہے اس ادارے کا کہ ایک یتیم بچہ یتیم خانے سے اٹھا اور آج وہ سینئر موسٹ جرنیل بن گیا ہے. اور امید یہ کرنی چاہیے کہ جس انداز میں میرٹ کی بنیاد پہ ان کا نام اس لسٹ میں آیا ہے, تجویز کیا گیا ہے کہ ان کو آرمی چیف بنا دیا جائے. تو کیا آپ کو اپنی عدلیہ میں, اپنی وزارتوں میں, پبلک لائف میں اس طرح کی کوئی مثال ملتی ہے کہ کوئی یتیم ہو اور وہ جا کے اس ادارے کا سربراہ بن جائے؟ جنرل کیانی کا بھی یہی حال تھا. وہ ایک عام سپاہی کے بیٹے تھے لیکن انہوں نے بڑی شہرت پائی. امریکہ میں آج بھی اس کا نام, میں کتاب پڑھ رہا تھا ڈائریکٹریٹ ایس, اس میں ان کی اتنی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں. کچھ ان کی ایسی باتیں بھی ہیں, اس پہ بعد میں کسی وقت بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر بحیثیت مجموعی آپ بات کرتے ہیں شخصیات کی, ان شخصیات کی جو کہ اداروں میں ایلیویٹ ہو کے خود, جس کو کہتے ہیں نا سیلف میڈ پیپل, تو جنرل کیانی کا نام ان میں شامل ہے, جنرل ساحر شمشاد کا بھی. اور میرا خیال ہے کہ میرٹ کے بنیاد پہ, چونکہ اگر جنرل عاصم منیر کو یہ ان کے, وہ بھی ظاہر ہے سینئر ترین ہے, تو میرا خیال ہے جو خبریں گردش کر رہی ہیں, جو ماڈل سامنے آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جی ہو سکتا ہے ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بنا دیا جائے. ساحر شمشاد صاحب چونکہ ان کے بعد ٹاپ پہ ہیں تو ان کو آرمی چیف بنا دیا. اگر اس طرح کا ہم صرف اسی بات پہ اگر سٹک کر لیں بحیثیت قوم, بحیثیت پارلیمنٹ, کہ جی جو جی ایچ کیو سے آتی ہے ریکمنڈیشن اس کے مطابق آپ اپنی تعیناتی کر لیں, بجائے اس کے کہ ایک سال ہو گیا ہے پوری قوم کو ایک ٹارچر کر رہے ہیں کہ بنے گا کہ نہیں بنے گا, کون بنے گا. صبح شام آپ کو بھی فون آتے ہوں گے, ہمیں بھی فون آتے ہیں کہ جی کہ کون بنے گا. ہماری بیگم بھی پوچھ رہی تھی کہ آپ کے خیال میں کون بنے گا. اچھا میرے پاس تو دیکھیں آپ, میرے پاس یہ کنفرم خبر ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, چونکہ کچھ دوست لندن میں بھی ہیں, کچھ پاکستان کے اندر بھی ہے, جو آپ جس طرح آپ نے نام لیے بالکل اسی طرح سے ہی ہے, نام اسی طرح کنسیڈر ہو رہے ہیں. لیکن آپ نے ایک بڑا زبردست چیپٹر چھیڑ دیا ہے, اور وہ کیا ہے, یعنی مثال کے طور پر ہمارے جوڈیشل کمیشن ججز کی تعیناتیاں کرتا ہے, نکالنا ہو تو وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے موجود ہے, اور وہ جو کمیٹی جوڈیشل کمیشن بنا ہے اس میں لوگ بیٹھے ہیں. لیکن پیٹر فیملیا کا جو پرنسپل ہے کہ وہ ادارہ سمجھتا ہے کہ کس کو لگانا ہے, لگانے کے بعد پھر سینیورٹی کا پرنسپل لکھ دیا ہے, طے ہو گیا ہے کہ سینیورٹی آنی ہے. اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر بھی اس طرح کی اگر ترامیم کر دیں اور یہ ہماری سیاسی حکومتیں چھوڑ دینا, یعنی اتنا جھنجھٹ ختم ہو جائے گا. میرا آدمی, اس کا آدمی, اپنی مرضی کا آدمی, یہ ابھی کیا ہو رہا ہے, یعنی مذاق اڑا ہوا ہے. آپ اندازہ لگائیں, لندن میں گفتگو ہو رہی ہے, نواز شریف گفتگو کر رہا ہے, اس سے مشورہ, کس بات کے مشورے بھائی؟ نہیں لیکن آپ نے, لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ مشورہ جو باہم مشورہ ہو رہا ہے کون کر رہا ہے؟ ایک قانون کا بھگوڑا پاکستان کے قانون کے مطابق, اور دوسرا وہ جس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 50 روپے کا سٹیمپ پیپر دے کے اس پہ ڈیفالٹ کیا ہوا ہے اور وزیر اعظم بن گیا ہے. یعنی اس سے بھیانک بھونڈا مذاق پاکستان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں, آپ نے بڑی زبردست بات کی, اور اسی بات کو سامنے اور رکھتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس سے نہیں پوچھا کہ آپ نے تو بانڈ دیا ہوا تھا 50 روپے کا, وہ کدھر گیا ہے؟ یہ مزے کی بات ہے کہ نہیں؟ اب کس رول آف لا کی ہم بات کرتے ہیں جی؟ دیکھیے حالانکہ یہاں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 4, everybody has to act in accordance with law. اپنا obligation to the constitution is inviolable of obedience to the constitution, آرٹیکل 5 ہے. اور یہ لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی 4 ہفتوں کی, یہاں انڈر ٹیکنگ دے کر گئے تھے, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کو تو چکما دے کر گئے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت لیا آپ نے میڈیکل کی بنیاد پر, آپ جھوٹ بول کے نہیں آئے وہاں پر, اور آپ وہاں نہیں آئے. آپ آج بھی دیکھیں, سب سے تکلیف دہ بات ہے اشتہاری ہے. یو آر این ایبسکونڈر, یو آر فیوجیٹو فرام لا, اور شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اسی بنیاد کے اوپر وزیر اعظم کو ہٹا دینا چاہیے. میرے پاس تو خبر یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شہباز شریف کو بھی ہٹایا جا رہا ہے. لیکن آج کی گفتگو کو ہم احاطہ کرتے ہوئے بات کریں تو آج ہماری ڈیمانڈ ہوگی, میں تو اب آپ نے جو باتیں کی ہیں میں اس کو ڈیمانڈ کی شکل میں لے کے آ رہا ہوں کہ آرمی ایکٹ میں تبدیلیاں کی جائیں, یہ جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. جیسے چیف جسٹس لگانا ہے تو سینئر موسٹ ہے, اگر ایکٹنگ بھی لگانا ہے
تو سینئر موسٹ ہے. تو اس طرح کی چیزیں اگر آ جائیں گی نا تو یہ بڑے مسائل ختم ہو جائیں گے, یعنی چیزیں پھر طے شدہ ہو جائیں گی, پھر پولیٹیکل انٹرونشن اور جو ہم جو یہ جھگڑے ہیں نا یہ سارے ختم ہو جائیں گے. میرا خیال ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل اس سے اتفاق کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے ہمیں پروگرام اسی پہ ختم کر دینا چاہیے تاکہ لوگ اسی بات کو ایبزارب بھی کر سکیں. بہت شکریہ جی. آپ کے سامنے دیکھیں آج کے پروگرام کا ہمارا بالکل موضوع اور ہم نے نچوڑ کے آپ کے سامنے بات رکھ دی. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.